आदाब, सत श्री अकाल ते हेलो दोस्तों, मैं नीतू शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ सफ़र टॉक शो लेके। हमारे आज के मेहमान बड़े ख़ास हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बड़े सारे काम किए, बड़े लंबे समय से पार्क एक्ट्स में कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और सब लोगों की वो जितनी भी है मदद करते हैं, दिल खोलकर मदद करते हैं जो भी उनके पास आते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं सोनिया करामत अली जी से। नमस्कार सोनिया जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है, मुझे बात करने का मौका दिया है। और हमारे सारे ही सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और उम्मीद है कि आप हमें फॉलो करेंगे हमारी बातचीत में। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे की बातचीत शुरू करें, सबसे पहले आप थोड़ा-सा हमें अपने सफ़र के बारे में बताइए। जो भी लिसनर इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, वो आपके बारे में और जान सकें। सबसे पहले तो एक बार फिर बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं अपने सफ़र का शुरू करूं ज़िक्र, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नीतू। जी। जब से आप लोगों ने कम्युनिटी के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी कल्चरल और सोशल शुरू की हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक भी हो। और ये भी मान के चलें कि जिस तरह से मैं आपके काम को देखती हूँ, तो आपका जो काम है उसने कम्युनिटी को बहुत ही एक तरह से एक नया एतमाद और नया हौसला दिया है। और ये जो आपने ये यूट्यूब चैनल जो आप शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदी पंजाबी बोलने वाले लोगों को अपने मुद्दों से जुड़ी बातचीत सुनने को मिलेगी, ये मान के चलें कि मॉन्ट्रियल जैसे शहर में ये जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, जहाँ पे ज़बान को लेके लोगों को बहुत दिक्कत है, तो ये कंट्रीब्यूशन तो खुद एक तारीफ़ का बना रही है। क्या तो बात है जी। आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए एक वर्ड्स नहीं है, ये मुझे आगे रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो एक बार फिर मेरा नाम सोनिया करामत अली है। यहाँ मॉन्ट्रियल में तो मैं एक्शन कमेटी ऑफ पार्क एक्सटेंशन के साथ कम्युनिटी ऑर्गेनाइज़र हूँ। लेकिन यहाँ मॉन्ट्रियल आने से पहले जब मैं कराची में थी, तो मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ वहाँ काम करती थी, मज़दूरों से जुड़े मुद्दों पर। और जो मेरी ट्रेनिंग है वो एक्टिविस्ट एजुकेटर की है, यानी कि मुझे लोगों के साथ काम करने में मेरी दिलचस्पी है, लोगों के मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर पे उनके वो मुद्दे जो उनके काम रोज़गार से जुड़े हैं, उनके घर, सेहत, इलाज, तालीम से जुड़े हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर इंसान का, चाहे उसका रंग, नस्ल, मज़हब कुछ भी हो, उसका बुनियादी हक़ है कि उसके पास एक बाइज़्ज़त रोज़गार हो, उसके पास एक मुनासिब रिहाइश घर हो, उसको तालीम और सेहत की सहूलतें हों। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आज की दुनिया में भी ये सब सहूलतें इतनी आसानी से हमको मिलती नहीं हैं। ये मुमकिन नहीं है, ना यहाँ पर और ना और जगहों पर। तो जब मैं कराची में थी तो उस वक्त मैं मज़दूरों के मुद्दों पे काम करती थी, मज़दूरों को एक बाइज़्ज़त रोज़गार और उनकी सबसे बढ़ के जब रोज़गार हो तो उसके वहाँ पर एक मुनासिब उजरत उनको कैसे मिल सकती है, उसको लेके। और जैसे कि हम समझते हैं कि जो जनूबी एशिया, साउथ एशिया जहाँ से आप आए हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे ममालिक जो शामिल हैं, वहाँ पे आम तौर पे बहुत बड़ी अक्सरियत को उनके हक़ इस तरह से मैसर नहीं है जैसे होने चाहिए। तो एक तो उन लोगों को उनके हकूक़ के ऊपर आगाही देना, उनको इस बात का बताना कि यह हक़ है आपका, आगे बढ़ के छीन लो, कोई खुद खुशी से नहीं देगा। तो वो चीज़। और दूसरा उस ऐसे माहौल में जहाँ पे तक़सीम के बाद बदकिस्मती से साउथ एशिया में उस तरह अमन नहीं हो पाया है कि जो सचमुच खुशहाली का बाइस बनता। तो चूँकि अमन नहीं है तो खुशहाली नहीं है, खुशहाली है भी तो कुछ लोगों के लिए है, अक्सरियत के लिए नहीं है। तो लोगों के पास उनके हकूक़ भी नहीं हैं। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ वहाँ पे हम काम कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि ये मेरा अपना कोई बड़ा वो नहीं था फ़ैसला, लेकिन वो माहौल ही ऐसा था जिसमें मैं बड़ी हुई। और मेरे वालिद ख़ुद जो हैं वो ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे,
انہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت کام کیا. اس سے بھی زیادہ ساؤتھ ایشیا میں امن کے لیے بہت کام کیا. ہمارے بہت قریبی دوست انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو کہ مل کے وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے. اور اب جب میں مونٹریال میں ہوں تو اب مجھے اپنے پرانے کام کی اہمیت اور زیادہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہی کمی تھی، وہی دقتیں تھیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آئے، ہے نا. جی بالکل. کوئی اپنی خوشی سے تو نہیں گھر چھوڑ کے آ جاتا اپنا شہر، جس جگہ آپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے، جہاں پہ آپ کا سچ مچ نیٹ ورک ہوتا ہے. وہ چیزیں جب اپنی جگہ چھوڑ کے لوگ ایک بہتر مستقبل کے لیے یہاں پر آئے تو یہاں اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، ہے نا. جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زبان کو لے کے ہی ان کو اتنی بڑی رکاوٹ ہوئی آگے بڑھنے میں. تو ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیے جی، ہم تو صرف ابھی کہہ لو کہ شروعات ہے، لیکن آپ اتنا کام کر چکے اور ایسی سوچ، اور آپ کے فادر کو سلوٹ ہے کہ اس وقت میں آپ کی جیسی سوچ کو زندہ رکھا انہوں نے اور آگے بڑھاوا دیا. نہیں تو کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں، کسی کا ساتھ دینا تو دور کی بات، وہ دروازے بند کر لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے کسی کی دوسرے کی گھر کی کہانی ہے، ہمیں کیا لینا. لیکن آپ یہاں پہ بھی پوری بریونس سے آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹ بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں لوگوں کو گھر سے ریلیٹڈ، کہیں پہ بھی شیئرنگ میں کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر جو اولڈ لوگ ہیں ان کو پرابلم آ رہی ہیں، تو اس طرح کی آپ انفارمیشن انہیں اپڈیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی نوک کرتا ہے. تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ اس کام کو آپ کیسے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور اگر کوئی آتا ہے آپ کے پاس تو کیسے آپ انہیں سہایتا دیتے ہیں. بہت شکریہ نیتو، مجھے دوبارہ سے اپنے حال میں اس وقت جو پریزنٹ جو میرا کام ہے اس پہ واپس لانے کا. تو یہ جو ہماری جو سنستھا ہے، آرگنائزیشن پارک ایکسٹینشن ایکشن کمیٹی، یہ بیسکلی پارک ایکسٹینشن کے محلے میں ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ مان کے چلیں سارے ہی ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ میں بتاؤں کہ آپ جس بھی محلے میں رہ رہے ہیں، یہ مان کے چلیں کہ کیوبیک میں، مونٹریال میں ہر محلے کے اندر، ہر بڑے ایک محلے میں ضرور ایک ایسی ہاؤسنگ کمیٹی ہوتی ہے جو کرایہ داروں کے سپورٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ کیوبیک کے اندر جو ہے نا کرایہ دار ہونا، ایک تو یہ بھی مان کے چلو کہ کرایہ دار ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، بالکل، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کیوبیک میں ایک لیز سائن کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے ایک فارمل کانٹریکٹ سائن کر لیا ہے، اور جس کو سائن کرتے ہی آپ کئی سارے آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے آپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، آپ کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا جو بیسکلی جو کام ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے دفتر میں، ہمارا جو دفتر ہے وہ جو پارک ایکسٹینشن کی جو مین لائبریری ہے وہاں پر روم نمبر 3 میں ہم ہوتے ہیں. اور لوگ جن کو ہمارا پتہ ہے، لوگ بہت ہمارے پاس آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے، چاہے وہ کوئی شیئرنگ سے ہو، گھر کی کنڈیشن سے جڑا ہو، رینٹ انکریز سے ہو، یا اونر کی ایسی کوئی ڈیمانڈ ہو جس میں وہ ان سے ناانصافی یا ناجائز طریقے سے گھر خالی کروانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے لوگ آتے ہیں ہم سے انفارمیشن لینے. ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز کسی کو دینے کے لیے ہے وہ لیگل انفارمیشن ہوتی ہے، جس میں ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ان کا کسی بھی صورتحال میں ان کا حق کیا ہے یا ان کی اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے. لیکن ہم صرف انتظار نہیں کرتے، کیونکہ یہ مان کے چلیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پارک ایکسٹینشن بہت امیگرینٹ ایک نیبرہڈ ہے جہاں پر ہر طرح کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جس میں آج کل سب سے زیادہ وہاں پر ہم کو جو آخری جو اس وقت سینسز ہے کینیڈا کا جو مردم شماری ہوئی اس کے حساب سے پنجابی اور ہندی بولنے والے لوگ بھی بہت آئے ہیں جو پارک ایکسٹینشن میں رہ رہے ہیں. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اپنے حقوق کا نہیں پتہ، یہاں پہ کس طرح سے ٹیننسی جو ہوتی ہے یا لیز سائن کرنے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس کو لے کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے سپورٹ میں کام کرنے والے ایسے دفتر بھی ہیں جہاں پہ جا کے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ہم خود بھی جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ہم ایسی انفارمیشن ٹیبلز آرگنائز کرتے ہیں جب موسم اچھا ہو کہ ہم پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے سپورٹ میں ایسا کوئی ادارہ ہے، ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے،
کوئی संस्था है जो उनकी मदद कर सकती है. बिल्कुल. क्योंकि मैं जब बात कर रही थी आज तो मेरी खुद की सिस्टर का ये क्वेश्चन था कि सोनिया जी से ज़रूर पूछना, जो लोग शेयरिंग में रहते हैं, जैसे इमिग्रेंट्स अभी आए हैं, घर की बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आप जान सकते हो कि पार्क एक्स में, और काम भी वहीं से मिलता है क्योंकि पार्क एक ऐसा हब है, जो भी इंसान वहाँ से आता है और अपनी शुरुआत करता है तो इजी रहता है. लेकिन घर के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि शेयरिंग में किसी के साथ रह लिए, लेकिन वो लीज है जो उनके नाम नहीं होती. तो जो न्यू लोग आते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डर होता है कि कहीं हमारी कंप्लीट ना हो जाए अगर हम कोई बात सामने रखें घर से रिलेटेड, या घर में थोड़े दबे दबे वो लोग रहते हैं और किसी से बात भी नहीं कर पाते, या कभी भी उनको अचानक कह दिया जाता है कि जी आपका सामान उठा के हम कल ही यहाँ से आपको कहेंगे कि चले जाइए यहाँ से. अगर इस तरह का कोई आपके पास केस आए और वो आपका नॉक करे दरवाज़ा, तो आप इस तरह के लोगों को भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. मुसीबत में लोग किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि किसी के घर में शेयरिंग पे रहें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किसी के साथ रहना. तो इस तरह की अगर सिचुएशन लोग जो फेस कर रहे हैं वो आप उनको मदद करते हैं इस तरह? ओके, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है नीतू आपने, और बहुत ही रेलिवेंट है क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे जो पिछले 5 साल में लोग यहाँ पर आए हैं वो एक ऐसे एक्सट्रीम हाउसिंग क्राइसिस की सूरत हाल में आए हैं जब यहाँ मॉन्ट्रियल में हाउसिंग क्राइसिस अपना बिल्कुल अपने पूरी फुल हम शक्ल में हमको यहाँ पे दिख रहा है. बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो डिमांड है उतने यहाँ पर उस घरों की सप्लाई वो नहीं है. सिर्फ मॉन्ट्रियल में नहीं, पूरे क्यूबेक में ये सूरत हाल है. और ये बात बहुत अहम है समझना, क्योंकि ये उसका भी जो जिम्मा है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर डालते हैं और ये कहते हैं कि ये इनके आने से ऐसा हो गया है. तो इमिग्रेंट्स तो हमें पता है कि ज़्यादातर मॉन्ट्रियल शहर में तो फिर भी हैं, लेकिन मॉन्ट्रियल से बाहर क्यूबेक में और जो इवन छोटे और बहुत दूर के भी शहर हैं वहाँ पे भी लोगों को इसी सूरत हाल का सामना है कि आपके पास यूनिट्स हैं ही नहीं लोगों को ऑफर करने के लिए. और इसी तरीके से ये भी मान के चलें कि पूरे कनाडा में इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस एक इस्टेब्लिश हकीकत है कि ये बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त घरों की कमी है. और उसका रीज़न ये है कि पिछले 25-30 साल में इन सरकारों ने कोई नए घर बनाए ही नहीं, ख़ास तौर पे सरकारी घर, जो कि आइडियली सरकारी घर होते हैं जो कि लो इनकम या कम आमदनी वाले किराएदारों को मिल सकते हैं. तो इस पस मंज़र में जब यहाँ पर लोग आए तो उनको बहुत मुश्किल हुई है घर ढूंढने में. सबसे बढ़ के उनको बहुत ही महंगे किराए पे घर लेने पड़े क्योंकि ओनर भी सूरत हाल को समझ चुके थे और उन्होंने इस सूरत हाल का पूरा फ़ायदा उठाया और किराए बहुत बढ़ा दिए. ठीक है, और फिर भी हुआ ये कि चूँकि लोग ज़्यादा और घर कम थे तो लोगों को शेयरिंग पे मजबूर होना पड़ा. शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अपनी खुशी से करते हैं तो ये मान के चलें कि क्यूबेक के अंदर को टेनेंसी जो है वो लीगल है. अगर आपके पास जगह है तो आप बेशक आप किसी को अपने साथ शेयरिंग पे रख सकते हैं, ओनर उसमें मदाखलत नहीं कर सकता या वो आपको कोई डरा धमका नहीं सकता. लेकिन ऐसे में आइडियल सिचुएशन वो होती है जिसमें जो लीज़ है वो दोनों के साथ साइन हुई है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी. अगर लीज़ नाम नहीं है या एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम लीज़ नहीं नाम कर सकते हैं बिकॉज ऑनर के ऊपर भी ऑनर है क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी वो आपसे कंप्लीट कर सकते हैं अगर ई ट्रांसफ़र की राही या फिर चेक की राही वो पे करते हो रेंट. तो इस सिचुएशन में आप उनको उनकी मदद कर सकते हैं. इसमें ये मान के चलें कि ऐसी सूरत में जिसमें कि आप लीज पर नहीं हैं तो उसको उस वक्त आपको ऑक्यूपेंट समझा जाता है, आप को टेनेंट नहीं हैं. और बदकिस्मती से उस वक्त आपके कोई बेसिकली कोई आपके ज़्यादा हकूक़ उस सूरत हाल में है ही नहीं. ठीक है, को टेनेंट्स के तो हुकूक माने गए हैं. प्रिंसिपल टेनेंट हो सकता है, 2 से 3 लोग भी लीज़ पर हो सकते हैं, लेकिन जिनका नाम लीज़ पर नहीं होता वो सिर्फ ऑक्यूपेंट तस्वुर किए जाएंगे. और जो ऑक्यूपेंट होते हैं वो कोई लीगली अपना राइट उनका कोई है ही नहीं जिसको वो एक्सरसाइज कर सकें. लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई वो जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ उनके पास हो. लेकिन अगेन बात वही है कि बदकिस्मती से अगर प्रिंसिपल टेनेंट जिसने लीज साइन की हुई है अगर वो चाहे उनसे घर खाली करवाना या उनसे ये कहे कि भाई आपको जाना होगा
تو وہ کسی بھی شارٹ نوٹس پہ ان سے گھر خالی کروا سکتا ہے. تو ایسے میں ہم چونکہ ہم بہت سارے ہی کرایہ داروں سے ملتے ہیں, سارے کرایہ داروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, تو اگر ہم دونوں پارٹیز کو جانتے ہوں تو ہم میڈیشن تو کروا سکتے ہیں, یا ہم ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں آؤ بیٹھو اور ہم آپ کے ساتھ کچھ آپ کے جو صلح کرا سکتے ہیں, اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بہت زیادہ لیگلی اس وقت وہ کیا ایکشن لے سکتے ہیں اس میں ان کی کوئی ان کا بیسکلی لیگل کوئی رائٹ پھر بنتا ہی نہیں ہے آکوپینٹ ہونے کی صورت میں. اس لیے میں صرف اس وقت یہی ایک میسج دے سکتی ہوں کہ جب بھی آپ شیئرنگ پر ہوں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا بھی نام لیز پر ہو, یا پھر ایسی ہو صورتحال جس میں آپ نے کسی بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ میں کوئی شیئرنگ آپ کر رہے ہوں. ورنہ تو اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں تو لوگوں کو بہت ہی ایک نئے طریقے کی صورتحال ہو گئی ہے, جس میں کرایہ داروں کے آپس میں ہی کنفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں, جس سے ان کی ذہنی جو صحت ہے, جسمانی صحت ہے, وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. ہمارا جو اصل کام ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہم کرایہ داروں کے سپورٹ میں جو ہمارا کام ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ کرایہ دار جڑیں, ملیں, اور کوئی ایک جنگ وہ اونر کے یا اونر سے بھی زیادہ نظام کے خلاف لڑیں, جس میں وہ سچ مچ اپنے لیے کچھ جیتیں. کیونکہ یہ سرکار خود یہ کہتی ہے کہ بھائی جو بھی کم آمدنی والے کرایہ دار ہیں ان کو سرکاری گھر ملیں جس میں وہ اپنی آمدنی کا 30% صرف کرائے میں دے رہے ہوں. اچھا جی, یہ خود کہتے ہیں, مگر اس کو انشور نہیں کرتے, اس کو یقینی نہیں بناتے. کیونکہ آئی تھنک سو یہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہے جس سے وہ آواز اٹھا سکے. تو یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے. جو بھی لسنر اس وقت ہماری سن رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس انفارمیشن کو اپڈیٹ کرو, بیکاز یہ سونیا جی بتا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا 30% رائٹ, آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. تو اس کے لیے یہ بالکل انٹرسٹنگ ہے, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کرایہ دار جڑیں تو وہ کسی ایسی چیز کے لیے لڑ رہے ہوں جس میں وہ اپنے لیے اور اپنے جیسے کرایہ داروں کے لیے کچھ جیتیں, نہ کہ کرایہ دار آپس میں ہی لڑ پڑیں گے تو ہم تو ویسے ہی بہت کمزور ہیں, تو ہماری طاقت اور کم ہو جائے گی, ہے نا. بالکل. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو سرکار خود یہ کہتی ہے, یہ کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے, مانا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی کا 30% آپ کے کرائے میں جاتا ہے تو وہ ایک مناسب بات ہے, اور وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ, جبکہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہر کسی کو آپ دیکھیں جو بھی کرایہ دار ہیں, اور یہ بھی مان کے چلو کہ 80% لوگ جو 80% جو ٹیننٹس ہوتے ہیں وہ جن کے پرائیویٹ اونرشپ کے گھروں میں وہ کرایہ دار ہی ہوتے ہیں. یہاں کینیڈا بھر میں صرف 20% لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں, 80% لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں. اور جب وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ کبھی کبھی جو ان کی آمدنی ہے پورا خاندان مل کے بھی کماتا ہے, تو اس کا آدھا یا 70% اور کبھی 80% اور کبھی تو 90% تک بھی وہ کرائے میں دیتے ہیں. اور اب تو وہ صورتحال ہے جب سے یہ کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگوں کو جو بھی ملتا ہے وہ کرائے میں جاتا ہے, اور پھر وہ فوڈ بینکس میں لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مہینے کی گروسری جو ہے وہ فری فوڈ بینک سے لے کر آتے ہیں. کیونکہ وہ پہلے والا ٹائم نہیں ہے کہ ایک جنا گھر سے نکلا ہے کمانے کے لیے اور 10 لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں. آج کل حالات اگر 10 بھی کما رہے ہیں, آئی تھنک وہ ایک کے لیے بھی سیف نہیں کر پاتے. نہیں, کیونکہ اس پہ بھی ہم ضرور, کیونکہ میرا بنیادی میری جو پہلی محبت وہ مزدور حقوق ہی رہتے ہیں, ہے نا. تو یہ کیونکہ جب وہ کام بھی کرتا ہے تو اس کو جو لیونگ ویج تو ملتی ہی نہیں ہے نا. یہاں پر ابھی تک بھی جو مطالبہ ہے کہ جس کو یہ منیمم ویج کہتے ہیں وہ اس کو ہم لیونگ ویج نہیں کہتے, یعنی کہ جو کم از کم اجرت آپ دے رہے ہیں وہ اجرت وہ نہیں ہے جس کو کمانے کے بعد آپ اپنے سارے خرچے اٹھا سکیں گے. تو یہ آپ یہاں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے باوجود بھی غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ تو زیادہ یہ دوہری ناانصافی ہے. بالکل. کام نہ ہونا اور آپ صرف ویلفیئر پر رہ جاتے ہیں, اتنی کم آمدنی ہوتی ہے, اور ایون جب آپ کام کرتے ہیں تو ٹیکسز سے زیادہ آپ کی جو منیمم اجرت ہے جو کہ اکثر جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی, اور وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کو کمانے کے بعد بھی آپ جو ان کا اپنا فارمولا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کر لیا تو آپ جو بھی آپ کی آمدنی ہے وہ آپ کو غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لا پاتی. تو اس لیے جو ہے لوگوں کی آمدنی وہ پوری کی پوری پھر, اچھا دوسری طرف سرکار کوئی رینٹ کنٹرول نہیں لگاتی کہ آپ کسی بھی جو مالک مکان ہے ان کو آپ پابند کریں کہ بھئی کوئی بھی گھر وہ کتنے کرائے پہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ بالکل, میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کیونکہ ابھی
کچھ ہی ٹائم پہلے آپ ٹورنٹو کی نیوز دیکھ لیجیے یا اور بھی اپنے مونٹریل کی بھی, سڈنلی لیٹ جیسے 3.5 کا جو پرائز تھا منتھلی 650 550 ایسے تھا, اور 4.5 کا 700 800. آج کی اگر آپ بات کرو تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی جتنی انکم ہے بس آپ گروسری بھی ہاف ہی کر پاتے ہو اور آپ کا پورا رینٹ 1300 1400 ایسے نکل جاتا ہے. تو اس پہ کیسے مطلب آواز اٹھا سکتے ہیں؟ بہت بڑا مدعا ہے کہ کوئی بھی آنر ایسے منہ اٹھا کر تو ایسے مت کرے کہ جو امیگریٹس آئے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو عرصوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کے. بالکل 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 بہت ظلم ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے. خود پارک ایکس میں اسی لیے وہ امیگرینٹ نیبرہڈ مانا جاتا تھا نا, کیونکہ وہاں پہ سستے گھر اویلیبل تھے. تو اب سے پچھلے 50 سالوں سے لے کے ابھی تک جس بھی رنگ نسل مذہب کے کرایہ دار یہاں پر آئے وہ سب پارک ایکس آئے پہلے, کیونکہ وہاں پہ سستے گھر مل جاتے تھے. تو جو $600 کا بھی گھر ہوتا تھا وہ گھر اگر اونر کا داؤ لگ جاتا ہے تو وہ 1300 سے لے کے $2000 بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر کوئی رینٹ کنٹرول نہیں ہے. تو وہ جو آپ کا جو سوال تھا, دونوں ہی سوال ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کہ سرکاری گھر ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ سرکاری گھروں میں رہ رہے ہوں, اور چاہے ان کا امیگریشن اسٹیٹس کچھ بھی ہو. مطالبہ یہاں پر جو یہاں پہ کیوبیک کی جو ہاؤسنگ موومنٹ ہے جس کا ہم حصہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سوشل ہاؤسنگ ہو جہاں پہ ہر کوئی اپنی آمدنی کا 30% جو ہے وہ کرایہ دے رہا ہوگا اور اس کو ایک مناسب رہائش ملے گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اسی موومنٹ کا بہت پرانا جو ایک مطالبہ, جو ایک ڈیمانڈ ہے جو پچھلے 40-45 سالوں سے ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ ایک رینٹ کنٹرول نافذ کر دے. تو وہ بھی یہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو مالک مکان ہیں ان کو اتنا موقع ملا کہ انہوں نے اپنے منمانے کرائے بڑھا دیے ہیں. تو وہ جو میرا جو میسج تھا لوگوں کے لیے کہ ہم کو جڑنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ہم بہت خوش قسمت اس لیے ہیں کہ کیوبیک میں ایسے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے کرایہ داروں کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. اس پہ جڑو, اس کو مضبوط کرو. ٹھیک ہے, اور وہیں سے وہ چاہے وہ سوشل ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ میں ہو چاہے وہ رینٹ کنٹرول کی ڈیمانڈ میں ہو, کیونکہ حل وہی ہے. تو آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے, جیسے کچھ لو انکم ہیں ان کو الاؤنس وغیرہ یا بزرگوں کے لیے کوئی ایسی سویدھا, بیکاز کئیوں کے لیے جو ریٹائر ہو چکے ہیں پینشنس انف نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اس ٹائم میں کام کیا اور آج کی تاریخ میں وہ سفیشینٹ نہیں ہے, کئی دوائیاں بھی فری نہیں ہوتی ہیں, رائٹ. تو کچھ اس طرح کے الاؤن جو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہو. اوکے, بہت اچھا سوال ہے. تھینک یو سو مچ, مجھے موقع دیا آپ نے کہ میں یہ چھوٹی سی ایک انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں سے شیئر کر سکوں, کیونکہ یہ مان کے چلو کہ جب سرکاری گھر تو کافی نہیں ہے, رینٹ پہ کنٹرول بھی کوئی نہیں ہے, تو جو ایسے میں سرکار کی طرف سے ایک بہت چھوٹا سا ایک شیلٹر الاؤنس کا ایک پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے یہاں پر, جس کا ایک کرائٹیریا تو ہے, لیکن ابھی وہ ہوتے ہوتے اتنا ایوالو ہو گیا ہے کہ وہ کافی انکلوسیو ہے. یعنی کہ وہ کئی سارے لوگ ہیں جن کو وہ انکلوڈ کرتا ہے جو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جس میں سینئر سٹیزن ہمیشہ سے یہ تو تھا ہی, اگر آپ اکیلے ہو تو آپ کا 50 سال سے اوپر ہونا ضروری ہے. کم آمدنی اور 50+. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فیملی ہیں, ینگ فیملی ہیں اور آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور آپ کم آمدنی والی فیملی ہے, تب بھی آپ کوالیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے اس قسم کا بھی اس میں کرائٹیریا تھا جس میں کہ آپ بہت ٹائم سے یہاں مونٹریال میں رہ رہے ہو تو اپلائی کر سکتے ہو. ابھی آج جس شکل میں یہ پروگرام ایگزسٹ کرتا ہے وہ سب سے آسان شرائط ہیں, جس کا جو کرائٹیریا ہے وہ سب سے سادہ انہوں نے کر دیا ہے کم از کم, کیونکہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہوئی ہے کرایہ داروں پہ اور کرایہ پے کرنا بہت مشکل ہوا ہے. تو انہوں نے اس کا وہ الاؤنس کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی بڑھائے ہیں اور اس کا کرائٹیریا بھی تھوڑا فلیکسیبل کیا ہے. تو اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو میسج میں لوگوں کو دے سکتی ہوں یا جو انفارمیشن میں دے سکتی ہوں وہ یہ کہ جو بھی لوگ پچھلے دسمبر میں یہاں تھے, چاہے ان کا اسٹیٹس کچھ بھی ہو, چاہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں چاہے وہ ریفیوجی کلیمنٹ ہیں, اگر اکیلے ہیں اور 50 سال سے اوپر ہیں, کم آمدنی والے ہیں,
تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں شیلٹر الاؤنس کے لیے. جی. اور اگر فیملی کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ 18 سال سے کم عمر بچے ہیں تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ایون اگر ان کے ساتھ 18 سال سے بڑے عمر کے بچے ہیں اور وہ فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنا فل ٹائم اسٹڈیز کا لیٹر بنا کے وہ بھی ان کو ساتھ لگا دیں فارم کے ساتھ, تو ان کو بھی وہ الاؤنس مل سکتا ہے. اوکے, اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اور, جو لوگ ویلفیئر لے رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ ہیں, کیا ان کو بھی یہ سویدھا مل سکتی ہے؟ ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جو لوگ ویلفیئر پہ ہوتے ہیں ان کی تو سب سے کم ہوتی ہے آمدنی, تو ویلفیئر پر ہوں اور چاہے کام کر رہے ہوں, چونکہ جیسے میں نے کہا کام کر کے بھی آپ کو کیونکہ اجرتیں یہاں پہ جائز اور منصفانہ نہیں ہیں. جی بالکل, ہے نا, وہ آپ کام تو کرتے ہو مگر آپ کو ایک اچھی اس کی اجرت نہیں ملتی ہے, تو آپ کام کر کے بھی لو انکم ہی رہتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہو شیلٹر الاؤنس کے لیے. بالکل, جو کہ کسی بھی صورت میں اگر آپ کی آمدنی کم ہے اور آپ کے فیملی کے ممبرس کو دیکھتے ہوئے $100 سے لے کے $170 تک سرکار پھر آپ کو دینا شروع کرتی ہے ہر مہینے. اچھا جی, تو یہ چھوٹا سا لائک گورنمنٹ کی طرف سے پلان ہے. بالکل چھوٹا سا ہے, بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ سرکار. امید کرتے ہیں ایسے ہی آپ جنگ لڑتے رہیے اور آنے والے ٹائم میں لوگوں کو اور سویدھا ملے, اور امید کرتے ہیں کہ بےروزگاری کم ہو اور لوگوں کو شیئرنگ نہ کرنی پڑے, اچھے گھر ملے کم داموں پہ, ایسی امید کر سکتے ہیں. اور یہ امید سے زیادہ اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ دینے کی ضرورت ہے, جڑنے کی ضرورت ہے, اپنے حقوق کو جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ کہ ہم بے شک ہم پارک ایکس میں ہیں مگر یہ مان کے چلو کہ ہر نیبرہڈ میں ہمارے جیسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, آپ جائیں, جا کے اپنے حقوق کے بارے میں جانیں, انفارمیشن لیں. میں مانتی ہوں کہ زبان کو لے کے دقت ہو سکتی ہے, تو ایسے میں آپ بے شک اگر ایسی کوئی رکاوٹ ہے تو آپ ہمیں بھی فون کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 5142786028. آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کہاں پہ مل سکتے ہیں؟ آپ اپنا ایڈریس بھی اپڈیٹ کر دیجئے تاکہ لوگ سے اگر فون نہ لگے سم ٹائم تو وہ آپ سے آ کر بھی مل سکیں. جی, ہمارا جو دفتر ہے وہ 419 سینٹ راک کمپلیکس ولیم ہگسٹن میں ہے. یہ پارک میٹرو کے قریب جو ہے پڑتا ہے. روم نمبر 3 میں ہمارا آفس ہے. اور ایک بار پھر ہمارا فون نمبر 5142786028 ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جو اس وقت میں سب سے اہم ایک انفارمیشن جو ہمارے کرایہ داروں کو میں دینا چاہوں گی کہ یہ رینٹ انکریز کا سیزن ہے. عام طور پہ وہ ساری لیز جو 1 جولائی کو رینیو ہو رہی ہوتی ہیں ان کے لیے مالک مکان 1 جنوری سے لے کے مارچ کی 31 تاریخ تک رینٹ انکریز کا نوٹس بھیج سکتے ہیں. تو اگر ایسے میں اگر آپ کا مالک مکان آپ کا کرایہ بڑھانے کی بات کرے, اگر وہ زبانی کچھ کہے تو اس کو بہت آسانی سے آپ اگنور کر سکتے ہیں. کبھی یہ مت سمجھو کہ مالک مکان کچھ کہہ رہا ہے تو ضرور ماننا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر رینٹ بڑھانا ہے تو اس کے لیے ایک پراپر ریٹن نوٹس بھیجنا ضروری ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بھی رینٹ جو 1 جولائی کے لیے بڑھانا چاہ رہا ہے اس کے لیے نوٹس کا ڈیلے 1 جنوری سے مارچ کی 31 ہے. اس کے بعد اگر آئے تب بھی آپ اس کو اگنور کر سکتے ہو. اور نوٹس آنے کا مطلب اور جو اس میں لکھا ہے کہ یہ انکریز ہوگی اس کو منوان مان لینا کہ آپ پابند نہیں ہو. جو کیونکہ انکریز کیا ہے پاسبل ہر سال وہ سرکار بتاتی ہے. اس سال یہ اور بات ہے کہ اس سال جو سرکار نے بھی بتائی ہے وہ بہت ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت ہسٹوریکلی بہت ہی ایک ہائی انکریز ہے آلریڈی, جو کہ مان لو کہ تقریباً 6% تو منیمم کوئی مالک مکان اس وقت کرایہ بڑھا ہی سکتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی رینٹ انکریز ہونے ہیں, مجھے زیادہ سما تو نہیں ہوا یہاں پہ آئے ہوئے, لیکن 5-6 سالوں میں جیسے $10, $15, $20 یا $50 ایسے ریٹ اپ ہوتا تھا ایوری ایئر. تو اب آپ بتا رہے کہ 6% جو ہے 6% جی انہوں نے وہ کیا ہے. تو اس سے اگر زیادہ ہوتا ہے تو کیا آپ کے پاس لوگ آ سکتے ہیں مدد کے لیے؟ بالکل بالکل. ایک تو یہ مان کے چلو کہ جب بھی رینٹ انکریز کی بات ہو تو کبھی بھی یہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اونر جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا. یہاں پر ہر کرایہ دار کو اگر رینٹ انکریز کی جب بات ہو تو انکار کا حق ہے. سول کوڈ آف کیوبیک آپ کو انکار کا حق دیتا ہے اور آپ اس کو انکار بھی کر سکتے ہو. مگر سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ جانو کہ جائز انکریز
کیا ہوگی. جی ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جو اس نے کہہ دی, کیونکہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی منمانی کرائے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو ایسے میں سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک جائز انکریز بن بھی کیا رہی ہے. جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس سال 6% ہے نا, جی کہ جو وہ گھر جہاں پر آپ کی ہیٹنگ کرائے میں شامل نہیں ہوتی, وہاں پہ کم از کم 6% تو اس کو بڑھانے کی ویسے ہی سرکار نے اجازت دے دی ہے. جی اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہر سال جنوری میں رینٹل بورڈ ہم کو پرسنٹیج بتاتا ہے کہ کتنی % انکریز ہو سکتی ہے. جی اور یہ اس دفعہ جو بتایا ہے یہ تو اس قدر زیادہ ہے کہ سبھی اس وقت پورے کیوبیک بھر میں سارے ہی کرایہ دار اس وقت بہت پریشان ہیں, اور خود ہاؤسنگ کمیٹیز پریشان ہیں کہ اس کو ہم کیسے اب ہم اس کو اس سے ڈیل کریں. جی شاید ایسا بھی سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کوئی اسٹرائک کر دیں کہ کرایہ ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جو جس طرح سے رینٹل بورڈ آپ کو یہ کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے نا, اس پہ صرف کرایہ دار پریشان نہیں ہے یا کرایہ داروں کی سپورٹ میں کام کرنے والی آرگنائزیشنز اکیلی پریشان نہیں ہے, اس کو تو خود اونر بھی کہتے ہیں کہ اونر کی جو آرگنائزیشن بھی ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ مالک مکان بھی ایک مان کے چلتے ہیں کہ وہ بھی, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سرکار جو رینٹل بورڈ اس طریقے کو بدلتا کیوں نہیں ہے. 1985 سے 1985 سے وہ اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ انکریز کا بس ہر سال اعلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے میں کم از کم پھر آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو بھی رینٹ انکریز آپ کو کہہ رہا ہے آپ کا مالک مکان, وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. بالکل, اس کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو ہیٹنگ ہے کیا وہ آپ کے کرائے میں شامل ہے. ایسی صورت میں 5.9% اس کو منیمم اجازت ہے. اور اگر ہیٹنگ شامل اگر نہیں ہے تو 5.9%. ہاں, اور اگر ہیٹنگ شامل ہے تو پھر یہ بھی ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیٹنگ کا سورس کیا ہے. اگر وہ بجلی سے ہوتی ہے تو تقریباً 5.1%, وہ تھوڑا کم ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تیل سے یا گیس سے ہوتی ہے تو اور بھی کم ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 4% بھی ہے, اور آئل سے ہے تو شاید 2% بھی ہے. لیکن اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ سرکار نے کتنی اجازت دی ہے اور اونر کتنی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, کیونکہ جب گھر رینٹ پہ لیتے ہیں یہ سب چیزیں تو سوچتے ہی نہیں, ایک چھت چاہیے, کام پہ جانا ہے اور دیٹس اٹ. I know کیونکہ لوگوں کو اس حد تک ایسا الجھا دیا گیا ہے نا, لائک اے مشین. بالکل, سب انسانوں کو بالکل وہ مشین کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کو تسلی تو نہیں ہے. ابھی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کچھ ایسی مشینیں بنانا چاہتے ہیں جو تاکہ لوگوں کا کام ختم ہو سکے, کارخانوں سے ان کو بالکل ہٹائی دیا جائے, نہ ہوں گے نہ حقوق مانگیں گے. بالکل بالکل بالکل, ایک طرح کا یہ مشینی یوگ ہے جو یہ بڑا خطرناک ہے. جی, بچے تو ویسے ہی ذہنی طور پہ ہاتھوں میں موبائل اور ٹیب, اور تاکہ انہیں کوئی انفارمیشن نہ ملے. کرانتی تو دور کی بات ہے, وہ لڑ بھی نہ سکے اپنے حق, جان بھی نہ سکے, لڑنا تو دور کی بات. جی بالکل, نہیں بہت اہم بات ہے, کیونکہ جاننا ہی تو بہت ضروری ہے. اور جو ابھی تک بھی اگر ہم نے اس طرح کی چیزوں سے ہم نہیں جڑے ہیں تو یہاں اس وقت ہم مونٹریال میں بے شک زبان کو لے کے دقت ہے, مگر پھر بھی یہ مان کے چلو کہ جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں جس طرح لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, لوگوں کو جوڑنے کے لیے, اس جگہ پہنچانے کے لیے جہاں پہ آلریڈی ایک پلیٹ فارم ہے جو ان کے لیے اچھی ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو رینٹ کنٹرول کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, وہاں تک جڑنا, ان کی آواز میں آواز ملانا, یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور ایک چیز اور میں ایک اور بھی بتا دوں جو پچھلے 10 سال میں نے آبزرو کی کہ اب جب سے میں یہاں ہوں, یہ جو میں بار بار جو میں بتا رہی ہوں, یہ جو موومنٹ ہے یہ نکلتے ہیں سوشل ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ میں, رینٹ کنٹرول کی ڈیمانڈ میں, تو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ وہی صورت حال ہے. لوگ اتنی آسانی سے موبیلائز تو نہیں ہوتے ہیں, نہیں نکلتے ہیں باہر اپنے حق کے لیے, کیونکہ شاید انہوں نے کوئی ایسی کامیابی کی مثالیں نہیں دیکھی ہیں. لیکن جتنا دیر کر دیں گے اتنا ہی مایوسی بڑھے گی. یہاں پہ میرا ایک پرسنل کہہ سکتے کہ اوپینین بھی ہے, کیونکہ دیکھیے ہم اپنا ملک چھوڑ کر اس ملک میں آئے ہیں, کہیں نہ کہیں لوگوں کو ڈر بھی ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ورک سے ریلیٹڈ کمپلیٹس, وہ لوگ شاید کہیں نہ کہیں ڈرتے ہیں ان چیزوں کو فیسز کرتے ہوتے. میرا ماننا ہے یہ, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بات ضرور کرتے ہیں لیکن آتے بھی ہیں ساتھ, لیکن پھر ان کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسا ممبر یا کوئی ایسا آس پاس کا, کیونکہ جو نہیں چاہتے لوگ کہ اس چیز میں ہم لوگ آگے جائیں یا بڑھیں یا آواز اٹھائیں, تو کہیں نہ کہیں انہیں ڈر ہے اس چیز سے.
میرا ماننا یہ ہے کہ ڈر تو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جیتنے کے لیے بھی امید تو ہے کہ کچھ جیتیں گے، ہاریں گے تو کچھ بھی نہیں، اس سے برا اور کیا ہوگا، ہے نا۔ اور یہ جو ساری سنستھائیں ہمارے ساتھ ہماری سپورٹ میں کام کر رہی ہیں، ان کو مضبوط کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے اگر، تو خود اپنی ہی جگہ بنائیں گے۔ آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایزی کر سکتے ہیں جو امیگرانٹس آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کسی بھی سماج میں ہم جب بھی ایسے تو ہم رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے شہروں میں بھی رہے تھے، مگر بس یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری جگہ ہے، لیکن سچ مچ کی جگہ کیا ہوتی ہے جب اس سماج کے اندر اس میں آپ کا کوئی حصہ ہو، اس کی بہتری میں بھی آپ کا حصہ ہو، اور اس میں جو بھی خوشحالی ہے اس میں بھی آپ کا شیئر ہو، تو اس کے لیے تو آپ کو لڑنا ہی ہوگا، اور ڈر تو نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کے اوپر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اس کا کوئی سچ مچ آپ کے اوپر اس کا کوئی ایسا اثر ہو سکتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت آپ نے اچھا کلیئر کیا۔ آئی تھنک سو جو بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں شاید ان کا یہ مائنڈ کلیئر ہو کہ آواز اٹھانی چاہیے، کم سے کم کسی کے لیے نہیں، ایٹ لیسٹ اپنے حق کے لیے تو ضرور، اپنے حق کے لیے۔ اور یہ کہ اس پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو میں دیکھتی ہوں نا، جب میں جاتی ہوں ایسی تمام ریلیز میں، ڈیمونسٹریشنز میں، اس میں ہمارے لوگ بہت نکلے ہیں، آتے ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کے جو آپ کا جو سینٹر فار پرفارمنگ آرٹ ہے نا، یہ مان کے چلو کہ اس نے بہت بڑا رول اس میں پلے کیا ہے۔ شکریہ، یقین مانو۔ ہاں، جب بھی کیوبیک کے اندر یہ تمام جو بھی مدعوں کے سے جڑی جو بھی چیزیں تھیں ان کی تاریخ لکھی جائے گی، یا جو یہاں کے کلچرل سین کی آرٹ کا جو سین تھا اس کی تاریخ لکھی جائے گی، تو آپ کا جو سینٹر ہے، جو آپ کے تھیٹر ہوئے، اس میں جب لوگ اتنی سہولت سے، اتنی ایک اسپونٹینیسلی، جب جیسے وہ اپنی زبان میں اپنا جب تھیٹر دیکھنے آئے، تو وہ اسی اپنے پن اور اتنی آسانی سے وہ پھر ریلیوں میں بھی آئے۔ بالکل۔ اور جتنے بڑے پیمانے پہ اب لوگ نکلتے ہیں، آتے ہیں، تو یہ خود باقی جو کیوبیک کا سماج ہے یہ بھی اس کو ایکنالج کرے گا، چاہے وہ ہاؤسنگ کا ہو، چاہے وہ امیگریشن کا، ریگولرائزیشن کی کیمپین میں آپ دیکھیں جتنا اس وقت ہندی اور پنجابی بولنے والے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، یہ مدعا صرف ہمارا نہیں ہے، یہ الگ الگ دیکھو آپ کتنی کنٹری سے الگ الگ بھاشاؤں کے لوگ یہاں پہ ہیں، اور یہ مدعے سب کے ہیں، چاہے وہ رہائش کا ہو، چاہے وہ ریگولرائزیشن کا ہو، چاہے وہ ڈیسنٹ ورک کا ہو، چاہے وہ ہائیڈرو کیوبیک کے بل کا ہو، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہو، ہے نا، یہ سب کے مدعے ہیں۔ لیکن پچھلی جتنی ریلیز ہوئی اس میں سب سے جو ایک ویزیبل جو گروپ ہوتا ہے وہ ہندی پنجابی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا جو صحرا ہے نا وہ آپ کی کلچرل ایکٹیویٹیز کو ہے، وہ گورو کو ہے، وہ نیتو کو ہے، اور آپ کی پوری ٹیم کو ہے۔ اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھو کئی بار سوچ ہوتی ہے لیکن اس سوچ کو پریزنٹ کرنے والے یا تو آپ کو پلیس نہیں ملتی یا ویسے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے ہمارا اور امیگرانٹ ورکر سینٹر، اور جب بھی پارک ایکس مجھے جب بھی پلیس کی ضرورت ہوتی ہے میں بتاتی ہوں کہ مجھے کرنا ہے، جیسے گورو بتاتے ہیں، آپ ہمیشہ ہمارے لیے ڈور اوپن کر دیتے ہو۔ جب آپ کو پلیس مل جائے اور پھر آپ کے اندر خود ہی جوش آ جاتا ہے، اچھا جی ہمارے ساتھ ہے بیک، ہم کر سکتے ہیں کام پورے جوش سے۔ تو یہ ایک مطلب ہینڈ ٹو ہینڈ والا ورک ہے، اور جب سپورٹ مل جائے تو آپ کا کام اور اچھا نکل کر آتا ہے، آئیڈیاز آتے ہیں، پھر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یس ہمیں اور ورک کرنا چاہیے اپنی کمیونٹی کے لیے، اور آپ اتنے عرصے سے ورک کر رہے ہو اور سب کا ساتھ دے رہے ہو، نیو کمرس کا ساتھ دے رہے ہو۔ میرا ایک کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا آپ سے یہاں پہ بات چیت اسٹاپ کرنے کو، لیکن ہمارے پاس لمیٹڈ سا ٹائم ہے۔ میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن جو میں ویسے تو سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ سبھی بھاشاؤں میں اپنی سروسز دیتے ہیں؟ جی، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ہندی، پنجابی اور کوئی بھی جیسے کسی اور کمیونٹی سے لوگ ہیں، چاہے وہ اسپینش ہو، چاہے آپ دیکھیے ساؤتھ افریقہ سے ہو، اور بھی کافی کمیونٹیز ہیں لوگ، تو انہیں بھی آپ ایسی سروسز؟ بہت اچھا سوال ہے نیتو۔ بالکل، ہمارا جو ہمارا آرگنائزیشن ہے وہاں ہماری سروسز جو ہیں وہ بہت ملٹی لنگول ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے اس میں 8 لوگ ہم کام کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت فرینچ، انگلش، اسپینش، بنگلہ، ہندی، پنجابی، اردو، ایون بھاشا، کئی سارے زبانوں میں ہم لوگوں کو سروسز دے سکتے ہیں۔ پھر ہمارے جو بھی مٹیریل ہوتا ہے، اب جیسے یہ رینٹ انکریز سیزن ہے، رینٹ انکریز کے اوپر لوگوں کو جب ہمیں انفارمیشن دینی ہے تو اس کے وہ ہم بیسکلی گریک، تامل،
اور پھر وہی فرینچ، انگلش، اسپینش، پنجابی، ہندی، بنگلہ، اردو، ان سب ساری ہماری کوشش ہوتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت بالکل انکلوسیو یا ریپرزنٹیٹیو ہیں کہ ہم ساری ہی کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مان کے چلو کہ پارک ایکسٹینشن میں تو 100 سے زیادہ ڈفرینٹ کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں. لیکن اس میں ایک جس کو کہنا چاہیے، یہ جو 8 میجر زبانیں ہم نے نکالی ہیں، یہ اس بنیاد پہ نکالی ہیں کہ فرینچ اور انگلش کے بعد، کہ کینیڈا میں، کیوبیک میں فرینچ اور انگلش میں سروسز تو آپ دیتے ہی ہیں، مگر باقی میجر وہ زبانیں ہیں جس کی بولنے والوں کو فرینچ یا انگلش نہیں آتی ہے. تو ان زبانوں میں تو ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم وہاں پہ سروسز دیں. اور باقی اور وہ کمیونٹیز ہیں جو کہ لکیلی فرینچ یا انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں، تو وہ کافی انکلوسیو ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ جو ہم نے آبزرو کیا تھا اپنے کام پر، وہ ہماری جو ساؤتھ ایشین جو کمیونٹیز ہیں، جس میں جو اس وقت سب سے جو ایک میں اکثریت میں پنجابی اور ہندی بولنے والے جو لوگ تھے، ان کو بہت دقت تھی اپنی بات کرنے میں، اپنی بات سمجھنے میں. تو اس کے لیے پھر ہم پنجابی اور ہندی میں ہمارے پاس سروس ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ صرف پنجابی ہندی بولنے والے سارے ہی لوگ پارک ایکسٹینشن میں تو نہیں رہ رہے، پورے مونٹریال میں ہیں، اور اب تو مونٹریال سے باہر بھی جو اور مضافات کے جو چھوٹے شہر ہیں ان میں بھی ہیں. تو ایسے میں آپ ہم کو فون کر سکتے ہیں، ہم سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے آپ کا جو بھی سوال ہو اس کا ڈائریکٹ جواب ہم آپ کو ویسے ہی دے دیں. لیکن اگر گھر کی کنڈیشن سے جڑا کچھ سوال ہے تو اس کے لیے آپ کو کہاں جانے کی ضرورت ہے، اس پر ہم آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ مان کے چلو کہ آپ جہاں رہ رہے ہو، آپ کی سپورٹ میں ہاؤسنگ کمیٹیز ہیں کرایہ داروں کی سپورٹ میں، تو ان سے کانٹیکٹ میں رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اب یہاں پر لیز بے شک سائن بھی نہیں کی نا، اس کو بھی یہاں پہ وربل لیز کو بھی مانا جاتا ہے. تو جو سول کوڈ آف کیوبیک ہے وہ آپ کو بہت سارے حقوق بھی دیتا ہے، بہت سارے آپ کے حق ہیں، رائٹس ہیں، مگر آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ لوگ کافی پھر پریشانی میں آ جاتے ہیں. بالکل. اور ویسے بھی انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کو اچھی انفارمیشن ملتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے آپ کے لیے ضرورت نہ ہو، آپ کسی اور کی ہیلپ کر سکتے ہو جو مصیبت میں ہو. تو اگر آپ کو انفارمیشن ہوگی، آپ کو یہ لیجیے نمبر اور جائیے سونیا جی کے پاس، اور گھر سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی پرابلم ہے تو ان سے شیئر کیجیے. تو اس طرح کی انفارمیشن جو آپ نے شیئر کی ہے ہماری آڈینس کے ساتھ، آپ کوئی ایسا میسج جو انہیں دینا چاہتے ہو، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی اور؟ بیکاز جانے سے پہلے ایک بات میں اور کہہ دوں، آپ کے ساتھ میں پرسنلی ایک آپ کی لائف کے اوپر ضرور انٹرو کروں گی، بیکاز یہ تو صرف انفارمیشن کے لیے ہے. لیکن ایسے ہی کہہ سکتے کہ بولڈ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بولڈنس ہوتی ہے سوچ سے، پہراوے سے نہیں. اور جس طرح سے آپ کام کر رہے ہو، جس جذبے سے آپ کام کر رہے ہو، کیونکہ ایزی نہیں ہوتا پریوار کو بھی ساتھ میں رکھنا اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی کام کرنا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں. اور آپ کو سلوٹ ہے، آپ کی فیملی کو سلوٹ ہے کہ آپ اس پریوار میں آپ نے جنم لیا، اور ایز اے ویمن آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں رستے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کو کہیں نہ کہیں ایسی سوچ ہے دبانے کی کوشش کرتی ہے. آج کی عورت تو بہت آگے چلی گئی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے کہ بندش آ جاتی ہے پریوار سے یا بچوں کو گرون کرنے میں، بڑا کرنے میں. تو آپ کو سلوٹ ہے. تو پلیز آپ یہ میسج تو یہی ہے کہ دیکھو، یہ مان کے چلو کہ ہم سب جو انسان ہیں، ہمارا جو بھی ہمارا رنگ ہے، نسل ہے، مذہب ہے، زبان ہے، ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہمارے پاس اچھی رہائش ہو، اچھا روزگار ہو، صحت ہو، تعلیم ہو. تو اس کا جاننا اور اس کا مانگنا بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہی جو میرا کام جو ہے، وہ جب میں پاکستان میں تھی، جب بھی میرا یہی کام تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کے اوپر کھڑے ہونا، اس کو اٹھانا، اس کے اوپر آواز اٹھانا، اور ان کو اس سے بڑھ کے مانگنا. کیونکہ یہ بڑی بے شرم سرکاریں ہیں، یہ ہمیں بغیر مانگنے سے نہیں دے رہی، ہے نا. تو دوسرا میسج یہی ہے کہ لوگوں سے ملو اور جڑو.
اور یہ اس پہ مایوسی کبھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک ہم اس طرح جڑے نہیں ہیں. ابھی تک ہم نے کہیں پہ بھی رہتے ہوئے جب اپنے شہروں میں بھی تھے تو بس یہ سمجھتے تھے کہ ہم اب ہمارا ہی ہے سب کچھ، مگر ہمارا وہ شیئر نہیں تھا نظام میں نا، سماج میں ہمارا وہ شیئر نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو مانگا نہیں. اب ہم یہاں ہیں تو ہم اس کو ایک طرح سے صرف فرض نہیں کر سکتے کہ یہ سرکاریں اس کو انشور کریں گی، یہ نہیں کر رہی ہیں. بہت پرانی ہاؤسنگ کی جو موومنٹ ہے یہ 50 سال سے یہاں پر یہ کام کر رہی ہے، اور یہ مان کے چلو کہ صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہے. تو اپنے لیے اٹھو، دوسروں کے لیے اٹھو، اس تحریک کو مضبوط کرو. گھر بہت بنیادی ایک ہماری ضرورت ہے، اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ تو پیغام ہے، اور یہ ہم بہت خوش قسمت ہیں. بہت ساری ایسی سنستھائیں ہیں جو ہمارے لیے آواز اٹھانے کے لیے کھڑی ہیں، چاہے وہ امیگرینٹ ورکر سینٹر ہو، چاہے وہ ورک پلیس ایشوز ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ کو لے کے ہیں. تو یہی اسی طریقے سے اس سماج میں آپ کا حصہ بھی بنے گا اور جگہ بھی بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن انفارمیشن ساتھ ساتھ میں پھر ایک دفعہ یہ آج کے اس وقت ہم یہ فروری کا مہینہ ہے جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو یہی ٹائم ہے کہ رینٹ انکریز کے نوٹس آتے ہیں. رینٹ انکریز کا نوٹس آئے تو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ مالک مکان نے کہہ دیا ہے تو اب یہ تو ماننا پڑے گا. نہیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ اس کے بارے میں جانکاری دو، اور اس کو جو بھی جائز بنتا ہے صرف اس کو تسلیم کرو. باقی کو آپ بالکل آرام سے اس کا انکار کر سکتے ہو، اور اس سے بالکل نہیں کبھی ڈرنا چاہیے کہ پھر مالک مکان کیسے ریئیکٹ کرے گا. مالک مکان زیادہ سے زیادہ رینٹل بورڈ میں فکسیشن مانگ سکتا ہے. وہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ رینٹل بورڈ جائے تو وہاں پر رینٹل بورڈ میں طے ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی جائز ہے وہ کرایہ پھر وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو اس سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ کا اپنا کوئی مدعا ہے، چاہے گھر کی کنڈیشن سے جڑا ہے یا کوئی ناجائز وہ آپ سے گھر خالی کرنے کو کہہ رہا ہے، تو یہ مان کے چلو کہ آپ رینٹل بورڈ میں اپلیکیشن ڈال سکتے ہو. آپ ہم سے مدد لے سکتے ہو، ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. زبان کو کبھی رکاوٹ نہیں سمجھنا. جیسے میں نے بتایا ہماری جو سروسز ہیں وہ کافی ملٹی لنگول ہیں. آپ کو جہاں جہاں جانے کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ رینٹل بورڈ ہو، لیگل ایڈ کا آفس ہو، بورو کا آفس ہو، ڈپینڈ کرتا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں آپ کو جہاں جانا ہے اس میں ہم آپ کو اکمپنی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھو، جانکاری لو، اپنے حق کے لیے لڑو. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ کرایہ آپ پے کر رہے ہو. اب اس سے آگے جو ہے نا لے جانے میں کم از کم یہ کنٹرول اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اب وہ ناجائز انکریز نہ کر سکے، کیونکہ انکریز جو ہے وہ ایک جائز نوٹس کے ذریعے ہو سکتی ہے. جب تک وہ نوٹس نہ آئے منمانی کوئی بھی زبانی بات نہیں ماننی ہوتی. بالکل، کیونکہ 10 گھنٹے کی شفٹ لگا کے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے پیسے جیب میں بچتے ہیں، وہی پریوار وہی ضرورتیں ہے نا. تو جہاں سے بھی آپ کو کہتے ہیں نا بچت ہوتی ہے تو ضرور بچائیے. اور انفارمیشن کے لیے آپ سونیا جی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اس شو میں آنے کے لیے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں. خاص کر جب بھی میرے شو میں کوئی بھی محنتی انسان آتا ہے اور محنت سے جس نے مقام حاصل کیا ہو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے ان سے بات کر کے. اور اگین آپ کو بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ. تھینکس نیتو، اور آپ کا شکریہ. اور یہ مان کے چلو کہ محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور محنت تو ایسی اتنی کر رہے ہیں لوگ، اسی پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. میں پرسنلی تو اپنے آپ کو کافی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ ایسے والد کا مجھے ساتھ ملا جنہوں نے بہت حوصلہ دیا، جنہوں نے خود کام کیا، جن کے ساتھ ہم جڑ سکے. اور آگے مجھے نارملی ہمیشہ بہت سپورٹ رہی ہے فیملی سے، تو میں تو کافی خوش قسمت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. لیکن محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں، اور اصل جو تکلیف ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی محنت رائگاں ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں ملتی ہے، نہ سماج میں اور نہ نظام میں. تو ہمارا جو کام ہے نا وہ یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مدعے ہوتے ہیں اس سے ان کے ساتھ جڑنا اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا بہت ضروری ہے. بالکل. جی، میرا آخری میسیج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سپورٹ کیجیے، انسانیت کے ناطے لوگوں سے رابطہ بنا کے رکھیے. اب ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت. ایک نئی کہانی، نئی سوچ، نئی سفر کے ساتھ آپ کو پھر ملیں گے. اور جاتے جاتے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر
ضرور کیجیے، کیونکہ اگر آپ کا پیار ملے گا تو ایسے ہی ہم کنٹینیو چلتے رہیں گے اور بھی بہت ساری نئی اپڈیٹس آپ تک لے کر آئیں گے۔ دھنیہ واد۔